रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स और नाजरीन जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है, और हमारे इस प्रोग्राम का जो मकसद होता है, जो पर्पज़ है, जो विजन है, वो बेसिकली अपने जितने भी नाजरीन हैं उनको एजुकेट करना है, उनके स्किल को डेवलप करना है, उनको उनकी बीमारियों के बारे में एजुकेट करना है, ताकि उनको पता चले कि अगर उनकी बॉडी के अंदर कोई भी सिम्टोमेटिकली चेंजिंग आ रही हैं या उनके जिस्म के अंदर कोई ऐसे अलामात और निशानियां या कोई ऐसी उनको सिम्टोमेटिकली चेंजिंग अपनी बॉडी में फ़ील होती हैं, वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उनके बारे में उनको आगाही देना और उनको एजुकेट करना कि अगर आपको इनमें से कोई मसला होता है तो आपको कौन सी स्पेशलिटी में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना है। हमारे यहाँ पे होता ये है, लिटरेसी रेट कम होने की वजह से लोग बेसिकली जो बीमारी का उसका गोल्डन पीरियड होता है बीमारी के ठीक होने का, उसको वो वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको इल्म नहीं होता, बीमारी की स्पेशलिटी का आइडिया नहीं होता, और वो तरह तरह पे छोटी मोटी जगह पे जाके अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, और वो जो उनका गोल्डन पीरियड होता है किसी भी बीमारी की रिकवरी का, वो असल में टाइम उसका वेस्ट हो चुका होता है। फिर जब वो किसी स्पेशलिटी में पहुँचते हैं तो वहाँ पर जाके हमें कई किस्म की उसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ती है, और कई तरह से हमें उसको टेस्टों से गुजार के फिर हम उसका डिसीजन लेते हैं, फिर किसी स्पेशलिटी में जाके उनका इलाज शुरू होता है, और तब तक काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका होता है। इसी तरह जैसे आपने देखा कि अगर हम पिछले दौर की बात करें तो लोग जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। फिर जैसे जैसे आपने देखा कि जिद्दत इख्तियार होती गई, दौर बदलता गया, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर सामने आते गए, फिर लोगों की बीमारी को ढूंढने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कई तरह की आपने देखा कि लैब इन्वेस्टिगेशंस आ गई, अल्ट्रासाउंड आ गए, और डिफरेंट किस्म की और जिद्दत आती गई। इन सारे मामला से आगे बढ़ते बढ़ते फिर हमने देखा कि जब लोगों की शादी होती है, फिर उनके नए जोड़े बनते हैं, उनके नए घर आबाद होते हैं, और इसके बाद फिर बेशुमार मसाइल शुरू हो गए। चूँकि अगर हम दौर में और पिछले दौर में देखें तो आज के दौर में चूँकि इनफर्टिलिटी जो है, जो बांझपन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। उसकी कई मल्टीपल काजेज़ हो सकती हैं, कई रीज़न हो सकती हैं। जैसे कि आपने देखा कि आज के दौर के अंदर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लोगों का सोना लेट है, उठना फिर इस तरह लेट है, इस तरह उनकी डाइट पैटर्न ठीक नहीं है, लाइफ जो है वो बड़ी ज़्यादातर उन्होंने अपने आप को इंगेज कर लिया हुआ, फिज़िकल एक्टिविटी ना होने के बराबर है। तो ये सारी सूरत हाल में उनको मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी का भी मसाइल आते हैं, और ये हर घर में तकरीबन ये मसले होते हैं। अब इन मसलों के लिए आप छोटी मोटी दाइयों के पास, LHBओं के पास, छोटी मोटी गायनाकोलॉजिस्ट के पास, गली मोहल्ले में किसी ना किसी ने आपको मशवरा दिया, आपने मेडिकेशन की, अपना टाइम वेस्ट किया, और उसके बाद जब आपका कोई हल नहीं निकलता तो फिर आप ढूंढते हैं, सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, या फिर आप इंटरनेशनल मीडिया पे जाते हैं, या आप दुनिया के टीवी चैनल को देखते हैं, या आप डिफरेंट डॉक्टर को विज़िट करते हैं। तब जाके आपको पता चलता है कि मेरी इस बीमारी के बारे में आज के जदीद दौर के अंदर क्या टेक्नोलॉजी मुतारफ़ हुई है कि जो मुझे पता चले कि मेरी भी बीमारी का कोई हल है। चूँकि मैं बीइंग अ क्लिनिशियन प्रैक्टिशनर एज ए कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डेली बेसिस पे 300-400 पेशेंट देखता हूँ, और मेरे अपने क्लिनिकल ट्रायल में ऐसे बेशुमार जोड़े डेली बेसिस पे रिपोर्ट होते हैं जिनके पास इतनी इतनी लंबी और मोटी मोटी फाइल्स होती हैं, उन्होंने पकड़ी होती हैं, बेशुमार टेस्ट किए होते हैं, बेशुमार मेडिकेशन की होती है, लेकिन उसके बावजूद भी बे औलादी का शिकार होते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम ये होगा कि कोई भी बे औलाद अब नहीं रहेगा, लेकिन अगर वो हमारे इस प्रोग्राम को प्रॉपर देखेगा, शेयर करेगा, या अपनी फैमिली में या अपने सराउंडिंग में या आपकी जितने भी उनके जानने वाले लोग हैं या उनकी सुनने वाले लोग हैं, उन तक अगर हमारा ये पैगाम पहुंचाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब कोई बे औलाद नहीं रहेगा, और उनको पता चलेगा कि बे औलादी है क्या, उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। और आज के दौर के अंदर स्टेम सेल थेरेपी नामी आपने एक ट्रीटमेंट सुना होगा, और स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है, इससे ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्यों हुई है, फिर दुनिया जो है वो इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही, या इसका जो इलाज पाकिस्तान में कहाँ पे होता है, उसकी कॉस्ट कितनी होती है, कितना सक्सेसफुल है, इन सारे मामलात पर बात करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जिस शख्सियत को दावत दे रखी है, वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, और उनका तारफ़ जो है वो ख़ुद बोलती हैं। तो वो जब वो हमारे प्रोग्राम के अंदर अपनी इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगी, और मेरे जितने भी नाजरीन हैं, व्यूअर्स हैं, उनको जब वो एजुकेट करेंगी, क्योंकि हम जब बात करते हैं अपने व्यूअर्स की, नाजरीन की, तो उसमें ओवरसीज़ भी हैं और उसमें हमारी लोकल गैदरिंग भी है, और बर्रे आज़म एशिया जो है वो तकरीबन 2 अरब की आबादी है जो हमारी ज़ुबान को समझते भी हैं, सुनते भी हैं, फॉलो भी करते हैं
اور ہمارے ٹریٹمنٹ سے استفادہ حاصل بھی کرتے ہیں. تو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں کنسلٹنٹ گائنوکولوجسٹ ہیں اور کنسلٹنٹ IVF ہیں, IUI ہے, TVS ہے, اور اس کے علاوہ ریپروڈکٹیو سرجن ہیں اور اسٹیم سیل فزیشین ہیں, اور پاکستان میں جو پہلا اسٹیم سیل بیبی ہوا ہے وہ بھی بورن کرانے کا اعزاز جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ کے پاس ہے. تو میں میڈیکل کمیونٹی کی اگر بات کروں تو یہ ہماری میڈیکل کمیونٹی کی ایک کوئن ہے, ایک سپر ہیرو ہیں, تو جن کو میں نے اپنے اسٹوڈیو میں بڑی مشکل سے ان سے ٹائم لیا, پھر ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ان کو دعوت دی. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں میڈیکل کمیونٹی کی ہیرو ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ تنویر. میں آپ کی باتیں سن کے بڑا انجوائے کر رہی تھی, اور میں جہاں جاتی ہوں نا وہاں ایک چیز پک کرتی ہوں. آج میں نے ایک چیز آپ سے سیکھی ہے, وہ پتہ کیا ہے؟ گولڈن پیریڈ, بیماری کا گولڈن پیریڈ. وہ میرے نا دل کو لگا ہے یہ بات. یہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جو ایزوسپرمک یعنی زیرو سپرم کاؤنٹ کے ساتھ فیس کر رہے ہیں آج. ان کا بھی گولڈن پیریڈ تھا جو انہوں نے دیواروں پہ لکھے ہوئے عامل بابا سے کے علاج سے ضائع کر دیا. میری وہ بہنیں اور بچیاں جن کے اوویرین فیلئر ہو چکا تھا, ان کا بھی گولڈن پیریڈ تھا. ان کے سمٹمز تھے, ان کے مسائل تھے جو کہ ڈاکٹرز نے نہیں سمجھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تنویر, آج آپ کو یاد ہی ہوگا جب آپ نے مجھے پہلی دفعہ کہا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آئی ووڈ لو ٹو ٹاک ود اے پروفیشنل پرسن, کیونکہ میرے بہت سارے پروگرام ہوئے. اس میں کیا ہوتا تھا کہ اینکر جو تھے وہ ڈاکٹرز نہیں تھے, ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نے آج کے پروگرام میں نا پیشنٹس کو, تو میرے پیشنٹ تو ایجوکیٹ ہو چکے ہیں, ہم نے اپنے ڈاکٹرز کو ایجوکیٹ کرنا ہے آج کے پروگرام سے, کیونکہ آپ آج میرے ساتھ میرا اینکر بھی, میرا ہوسٹ بھی ایک ڈاکٹر ہے. جی بالکل. ہاں ناظرین, جیسے کہ ہم نے ڈاکٹر صاحبہ کا بھی میں نے آپ کو انٹرو دیا, تو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی کہ ہم نے اپنی جو کمیونٹی ہے بیسیکلی ڈاکٹر کمیونٹی, ان کو بھی ہم نے بتانا ہے. کیونکہ ہماری جو ڈاکٹر کمیونٹی ہے, جیسے میں اگر بات کروں تو آج سے اگر 10-20 سال پیچھے چلے جائیں تو جن لوگوں نے پرانا MBBS کیا ان کے دور کے اندر کئی ایسی بیماریاں تھیں جو آج کے دور والی بیماریاں ان کے دور میں نہیں تھی. اسی طرح جیسے ہم بات کریں ڈینگی کی کریں, کووڈ کی کریں, نہیں ہوتی تھی, ڈائگنوز نہیں ہوتی تھی, اس پہ ڈسکشن نہیں تھی. ٹھیک ہے, ان چیزوں کو دیکھیں آگے. ہر چیز سائنس از ناٹ اسٹیٹک, ایسی اٹ از ڈائنمک, ایسی, اور ڈائنمک میں چینجز آتی ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ اصل بات ہے سائنس اسٹیٹک نہیں ہے, لیکن سوری ٹو سے ہم براؤن پیپل اسٹیٹک ہیں. ہمارا جو دماغ ہے نا وہ اسٹیٹک ہے, ہماری صرف چمڑی کے پیچھے چلتے ہیں. یس, وہ نہیں, ہمیں گوری چمڑی سے بڑا لگاؤ ہے. ڈاکٹر تنویر, اگر کسی گوری چمڑی والے نے ریسرچ کر لی تو ہم سارے اس کے پیچھے, اور اگر ہمارے جیسے کسی بندے نے اٹھ کے کسی چیز پہ کام کیا تو سارے کے سارے خلاف. اس وقت تک نہیں بولیں گے, خاص طور پہ اگر کوئی گوری چمڑی والا اپوز کرنا شروع ہو جائے تو پھر تو ہم کہیں گے کہ یہ تو بالکل ہی غلط ہے. حالانکہ اور وہ کیا ایک شعر ہے کہ اوروں نے بڑھ کے چاند سریا کو جا لیا, آگے بڑھے نہ عشق بتاں سے ہم. ٹھیک ہے, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ہمارے ڈاکٹر ابھی تک یہ کہتے ہیں, مجھے کہتے ہیں اسٹیم سیل ٹریٹمنٹ تو ہے ہی نہیں دنیا میں. ہمارا ایک ڈاکٹر آزاد کشمیر میں بیٹھا ہوا, یعنی کنویں کا مینڈک, وہ لکھ رہا ہے سارے ڈاکٹرز کو یہ خط کہ جی میڈیسن میں تو اسٹیم سیل کا وجود ہی نہیں ہے. کیا ہے جی؟ میں نے چیٹ GPT پہ لکھا, میں نے گوگل پہ لکھا تو اسٹیم سیل کا وجود نہیں ہے. بھائی جب تم نے گوگل پہ لکھا ہوگا, گوگل کا نیٹ ورک آف ہوگا, دوبارہ لکھو اور پڑھو. اگر آپ کا دنیا میں مجھے نا آپ کی جو GPT چیٹ سے مجھے جو نا وہ یاد آیا کہ اس میں وہ چیز آئے گی جو ہم اس پہ ڈالیں گے, کیونکہ وہ آپ کے دماغ کو اخذ کر کے نکالے گا. لوگ سمجھتے کہ پتہ نہیں اوپر سے کوئی اترے گا. دیکھیں ہمارے لوگوں نے پاکستان میں پہلا اسٹیم سیل, وہ اس نے ایک ویڈیو بنائی کہ دیکھیں جی ورلڈ میں جب پہلا IVF بیبی ہوا تھا تو لوگوں نے کیا لیا. اس نے وہ آج کی بات کر رہا ہے. اس پہ ہم آتے ہیں. IVF کا جب پہلا بچہ ہوا تھا نا, میں لوگوں کو آپ کے پروگرام کے ریفرنس سے بتانا چاہ رہی ہوں, تو 10 سال لوگوں نے اپوز کیا تھا, تب جا کے وہ اس کو لوگوں نے تب جا کے اس کو کیا تھا. ٹھیک ہے, جب دوسرے مجھے بھی اس وقت تک اپوز کریں گے جب یہ والا سیکرٹ میں ان کو نہیں بتا دوں گی کہ مسالے کے اندر کیا ہے. آج کے ہمارے اس پروگرام میں جتنے بھی ہمارے, میں بات چونکہ گراؤنڈ ریئلٹی پہ کروں گا, ہماری جو LHVs ہیں, جو نرسز ہیں, اس پھر ہمارے HO ہیں, ہمارے MO ہیں, ہمارے PGR ہیں, ہمارے GP ہیں, ہمارے فیملی فزیشین ہیں, ہمارے کنسلٹنٹ ہیں, ان سب کے لیے یہ آج کا ہمارا پروگرام جو ہے
وہ بہت زیادہ انفارمیٹو ہوگا. میں کیونکہ کل ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا, ہمارے ایک بڑے فیمس استھیٹک پلاسٹک سرجن ہیں, تو میں ان کے آفس میں تھا, تو انہوں نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کا ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز کے ساتھ ایک وہ دیکھا ہے, تو یہ پروگرام میں ضرور دیکھوں گا کیونکہ میں اس پہ اوپر کئی کام کر چکا ہوں, تو لیکن میں کامیاب نہیں ہوا, تو ڈاکٹر صاحبہ کی میں بات ضرور سنوں گا. تو میرا بہت سارے لوگ ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ اب میں اپنے پروگرام کا آغاز کروں گا, تو ہم کوشش کریں گے کہ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں. تو ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے پہلا جو سوال ہوگا اپنے ویورز کے لیے, اپنے پیرامیڈیکل کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے, کہ واٹ از دا اسٹیم سیل تھراپی. دیکھیں اسٹیم سیل ایک ٹوٹلی انڈیفرینشیٹڈ سیل ہے, ٹھیک ہے, یہ سمجھ لیں کیونکہ جنرل پبلک بھی سن رہی ہے کہ ایک نو مولود بچہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے جس گھر میں اس بچے کو رکھنا ہے اس نے اسی گھر کا ممبر بن جانا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کو ایک ٹوٹلی انڈیفرینشیٹڈ سیل کو آپ پہلے ریکگنائز کریں, اس کو اٹھا لیں, سیفلی اس انوائرمنٹ میں رکھیں جس میں آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس انوائرمنٹ میں انہی سیلز کے لیے کام کرے گا جہاں پہ آپ نے اس کو اگنائٹ کیا ہے, جی, جہاں پہ اس کو نرش کیا گیا. ٹھیک ہے. تو اسٹیم سیل تھراپی کا کانسیپٹ جو ہے وہ کتنا پرانا ہے؟ دیکھیں اسٹیم سیل تھراپی کا جو کانسیپٹ ہے نا, بیسیکلی اس کی اگر پرانے کی ہم کریں تو یہ ایٹ لیسٹ اس کو 30 سال پہلے, ٹھیک ہے, لوگوں نے کہا کہ اسٹیم سیل کا وجود ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو سائنٹسٹ تھے ان کو بتانے میں ہی کتنے سال لگے کہ اسٹیم سیل ہے. پچھلے 10 سالوں سے تو بہت ساری جگہوں پہ اسٹیم سیل کا کلینیکل یوز ہو رہا ہے, جیسے لیور فیلئر میں تھا, جوائنٹس کے اندر تھا. ایون جو سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے یورپ میں, انہوں نے تو پورے آرگن بنا لیے ایک سٹیم سیل کی مدد سے ریسرچ بیسس پہ, لیکن وہ ساری کی ساری ریسرچ جو ہے وہ ایمبریونک سٹیم سیل پہ ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جس کو ابھی تک ان ایتھیکل قرار دیا گیا ہے ریسرچ میں. جو ہم سٹیم سیل کر رہے ہیں وہ ایک اور بیس ہے, وہ ایڈلٹ باڈی سٹیم سیلز ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کو نہ وہ ان ایتھیکل ہے, نہ اس کے لیے کسی ایسی اپروول کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کا فرض کریں کہ آپ کی میں نے ٹریٹمنٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کی ٹریٹمنٹ میں مجھے پتا ہے کہ آپ کا بلڈ لاس ہو جائے گا, ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کے ہی باڈی سے بلڈ جمع کر لیا, ٹھیک ہے, اس کو رکھ لیا, اور جب آپ کا ٹریٹمنٹ ہو گیا تو آپ کی مدد میں ہی وہی بلڈ آپ کو دوبارہ ٹرانسفر کر دیا گیا, جس میں کوئی ان ایتھیکل ایشو نہیں ہے. دیز آر ایڈلٹ سٹیم سیلز, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اتنا پرانا سٹیم سیل کا کانسیپٹ ہے, لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں, ایڈلٹ سٹیم سیل کے اوپر بے شمار ملکوں میں کام ہو رہا ہے. یہ جو ہمارے ڈاکٹرز کہتے ہیں نا کہ جی یہ ان ایتھیکل ہے, اس سے کینسر بننے کے چانسز ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے, شاید انہیں پتہ نہیں ہے. اگر وہ آج اس کو پڑھیں تو وہ سارے سائیڈ ایفیکٹس مین جو ہیں وہ ایمبریونک سٹیم سیل کے ہیں, اور ایمبریونک سٹیم سیل ہی ان ایتھیکل ہے, کہ جس کے لیے وہ کہتے ہیں جی ان ایتھیکل ہے, پی ایچ سی کو کر دینا چاہیے, فلانے کو کر دینا چاہیے. ہمارے لوگوں پہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ سٹیم سیل ہم نہیں کر رہے, کیونکہ اس کو ابھی آل اوور دا ورلڈ ابھی جیسے کہ کلوننگ کو نہیں اکنالج کیا گیا, جیسے کلوننگ بین ہے اسی طرح ایمبریونک سٹیم سیل بھی بین ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے یا لوگوں کی ایک کیوریز ہے, اس کو متھ کہہ لیں, مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں, جیسے آپ کو پتا پہلے سٹارٹنگ میں پی آر پی آئی, تو کچھ لوگوں کو تو پی آر پی کا بھی نہیں پتا ہوتا تھا. لوگ جو لوور لیول پہ لوگ ہوتے تھے, جو نالج جن کو نہیں ہے, جیسے آپ نے آزاد کشمیر کی اور ادھر کی مثالیں دی, جی جی, میں تو آپ کو لاہور کی گراؤنڈ ریالٹی بتا رہا ہوں, کیونکہ لاہور کے دل میں رہتے ہوئے یہاں پہ بھی لوگوں کا حال کوئی آزاد کشمیر سے زیادہ اچھا نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی لوگ پہلے پی آر پی کو بھی نہیں مانتے تھے, پھر آہستہ آہستہ اس کے جب رزلٹ آنا شروع ہوئے, لوگوں نے ڈرماٹولوجسٹ نے اس کو یوز کرنا شروع کیا, تو اب تقریباً لوگ اس کو مان چکے ہیں کہ پی آر پی کا اپنا ایک رزلٹ ہے. اسی طرح سٹیم سیل تھراپی کی بات آج سے کوئی 10 سال پہلے بھی میں نے سنی, اس سے پہلے بھی سنی, لیکن جو کامیاب ٹرائل میں نے دیکھا, جیسے میں نے آپ کا سارا دیکھا, اس طرح میں نے وہ ریسرچ بھی دیکھی. آج ہمارے جو ویورز ہیں, دیکھنے والے, ان کے لیے ہمارا یہ میسج کیا ہوگا کہ ایسے مریض جو عرصہ دراز سے بے اولادی کے, وہ ان کو بے اولادی کا مسئلہ ہے اور وہ جگہ جگہ علاج کروا کے وہ مایوس ہو چکے ہیں, سٹیم سیل تھراپی میں ان کی جگہ ہے یا نہیں؟ بہت ونڈرفل کویسچن ہے. اس کو ہم ایسا کرتے ہیں ڈاکٹر تنویر, ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں, مردوں کے لیے اور پھر فیمیل کے لیے. وہ میں اس پہ آگے آؤں گا. ہاں نہیں, میں وہ کری نا کہ یعنی کہ آپ نے پوچھا نا کن لوگوں کو, میل کے لیے پہلے بات کر لیتے ہیں. تمام وہ مرد جن کو ڈاکٹرز نے یہ بتایا کہ آپ کی سپرم کی کاؤنٹ بڑی کم ہے, جی ٹھیک ہے, ان پہ بھی یہ ہیلپ, وہ گولڈن پیریڈ ہے,
اس پہ اچھا ہیلپ کرے گا اسٹیم سیل. ٹھیک ہے. کوئی کہتا ہے جی آپ کے سارے اسپرم ڈیڈ ہیں, نیکروزڈ ہیں, نیکروزوسپرمیا کا نام ہے. اگر ایسی چیز آتی ہے تو ان کا بھی وہ گولڈن پیریڈ ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی میل ایسا آ گیا جس کو پتہ لگ گیا کہ مجھے ممپس ہو گئے یا میری کوئی ریڈیشن سے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں, سوری ڈاکٹر تنویر, کے کینسر کے ریڈیو تھیراپی, کیمو تھیراپی ہو رہی ہوتی ہے اور ڈاکٹرز ہمارے سوری ٹو سے بتانا پسند نہیں کرتے پیشنٹ کو کہ بھئی آپ زیرو سپرم کا شکار ہو جاؤ گے, پہلے اپنے سپرم فریز کرا دو. اگر آپ کی ایسی تھیراپی ہو گئی ہے اس میں بھی گولڈن پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ اسی دوران اگر سٹیم سیل کی تھیراپی لیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر رزلٹ آنے کی توقع ہے. اور اگر آپ کا irreversible stem cell ایزوسپرمیا ہو گیا ہے یا ٹیسٹیکولر فیلئر ہو گیا, اس میں بھی سٹیم سیل کا رول ہے, لیکن اس میں لمیٹڈ رول ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں ڈاکٹرز کو بتانا چاہ رہی ہوں. یعنی اس میں آپ کا فیکٹری لیول پہ ڈیمیج آ گیا. جب فیکٹری لیول پہ آپ کا ڈیمیج آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اکوپمنٹ خراب ہے. جب آپ اکوپمنٹ کو کیا کریں گے, گریس دیں گے, تیار کریں گے, وقتی طور پہ آپ چلا لیں گے, تھوڑی دیر چلانے کے بعد کچھ نہ کچھ آپ کے پروڈکٹ تیار ہو جائیں گے لیکن وہ دوبارہ رک جائے گا. یہ لوگوں کو نہیں پتا. میرے کئی پیشنٹ ہیں جن کا میں ان کو یہ بات سمجھاتی ہوں کہ جب آپ نے سٹیم سیل کرایا, آپ کا سٹیم سیل کے بعد آپ کا صرف ایک بائیوپسی جو اس کے 90 ڈیز یا 6 منتھ جو بھی ہم ٹائم ہر ایک کو ڈیفرنٹ دیتے ہیں اس کے بعد کرنی ہے. دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اگر آپ نے وہ ضائع کر دی اور آپ کچھ عرصے بعد آؤ گے تو میں نے جدھر ایک تو میپنگ میرے پاس ہے, میں نے جہاں جہاں سٹیم سیل ڈالا مجھے پتا ہے کہ میں نے کس میپ کے تھرو ڈالا, میں نے کہاں سے دوبارہ ایسپریٹ کرنا ہے, کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو میں نے سٹیم سیل ڈالے وہ ڈیفرینشیٹ ہو جائیں خود انٹو سپرمز, میچور سپرمز, کیونکہ اس کا ڈی این اے تو وہی ہے نا جو اس کی باڈی کا ڈی این اے ہے. یا تو وہ میچور ہوں گے یا دوسری آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ آپ کو ریپیئر کر دیں. کیونکہ سب سے ابھی تک آل اوور دا ورلڈ دنیا میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ ریجنریشن کیپیسٹی اگر کسی سیل میں ہے, ریپیئر کیپیسٹی ہے, تو وہ آپ کے سٹیم سیل میں ہے. اس کے بعد آپ کی یہ پی آر پی وغیرہ میں آتی ہے. اور اگر آپ اس کو دونوں کو کمبائن کریں تو پیشنٹ کو بہت اچھے ریزلٹ. اچھا, یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ایزوسپرمیا اگر ہے کہ زیرو کاؤنٹ سپرم ہے, کیا وہ بھی کوالیفائی کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. 90% تو کرواتے ہی وہ لوگ ہیں. ہمارے ہاں ڈاکٹر تنویر کوئی بندہ زیرو سپرم سے پہلے سٹیم سیل کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب دوسرا یہ اس میں کوئی ایج لیمٹ بھی ہے؟ دیکھیں فیمیل کی ایج لیمٹ, فیمیل میں تو بہت زیادہ ہے, میل میں بھی آفٹر 60 اینڈروپاز ویسے ہی آنے کا چانس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں ریکمینڈ نہیں کرتی لیکن لوگ کراتے ہیں, رزلٹ ذرا کم ہو جاتا ہے. اچھا, وہ لوگ جنہوں نے آئی یو آئی کروا لیا, آئی وی ایف کروا لیا, یہ سب کچھ وہ کروا کے فیل ہو چکے ہیں, وہ بھی کوالیفائی کرتے ہیں کہ وہ سٹیم سیل تھراپی پہ آ سکتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر تنویر, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, جن کا آئی یو آئی یا آئی وی ایف ہوا, آئی یو آئی ہوا تو اس کا مطلب ہے سپرم اچھے تھے تو آئی وی ایف ہوا, تو ان کو تو آنے کی ضرورت ہی نہیں سٹیم سیل پہ. اگر کسی کا آئی وی ایف ہوا اور بہت کم گندی مارفالوجی پہ ہوا اور سکسیس نہیں آ رہی تھی یا بہت ہی لو کوانٹٹی تھی کہ آئی وی ایف بھی کامیاب نہیں ہوا, وہ بالکل صحیح کینڈیڈیٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ یعنی اس پہ کوالیفائی کرتے ہیں. جی ناظرین, آپ نے جیسے کہ دیکھا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بڑے زبردست انداز کے اندر ابھی تو ہم نے اپنے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے, چونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پروگرام کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلیں تاکہ جو ہمارے ویورز ہیں یا جو ہماری میڈیکل کمیونٹی ہے ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بیسڈ آن سائنس کریں گے, اور ہم جو بات کریں گے انہی کے دلوں کے اندر چھپے ہوئے فطور کو نکالیں گے اور انہی کو اپنے سوال میں کنورٹ کریں گے اور جواب کی شکل میں یہ اپنے ویورز کے سامنے سارا ڈیٹا رکھیں گے. ڈاکٹر تنویر سوری, میں آپ کی بات, آپ کو ایسے کم ہی مہمان ملے ہوں گے جو آپ کے منہ سے بات اٹھا لیں. اچھا, ابھی اس سے پہلے کہ آپ کا ایک سوال ہو, آپ کے اسی ریفرنس سے کہ فطور جو اٹھنا, میں چاہ رہی ہوں کہ میں اوپن آپ کے پروگرام کی وساطت سے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک وقت بریک کا ہے, بریک کے بعد ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بڑے مزے کی گفتگو ہوگی کہ کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ملتے ہیں ناظرین. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ کچھ کہہ رہی تھی تو میں نے ان کو بیچ میں وہیں پہ اڈاپٹ کیا تھا, تو ڈاکٹر صاحب آپ کنٹینیو کریں. اچھا, میں ڈاکٹر تنویر آپ کو یہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے اپنے فطور سے بات ہو رہی, فطور سے کہ اس سے پہلے کہ فطور آئے, اب ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میرا میسج سنیں
کہ میں اپنے تمام ڈاکٹرز جو میرے چاہے سینئر کولیگ ہیں، چاہے جونیئر ہیں، چاہے میرے بیچ میٹس ہیں، آپ کو میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنے پیشنٹ سلیکٹ کیجئے، ٹیسٹیکولر فیلئر والے، اوویرین فیلئر والے، جو آپ کو سیٹ لگتا ہے. اگر آپ ان کے سٹیم سیل کرنا چاہتے ہیں، ان کو پریپیئر کر کے ہمارے سینٹر پہ لے کر آئیں. ہم آپ کو سٹیم سیل کی فیسلٹی دیں گے. ان کو خود اپنے ہاتھوں سے میری سپرویژن میں وہاں پہ ٹرانسفر کریں. ٹرانسفر کرنے کے بعد یعنی کہ آپ کا جو ٹیسٹیکولر پرفیوژن ہوگا وہ خود کیجئے. ٹھیک ہے، خود آپ کو جب آپ خود کریں گے نا، جب آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹیسٹیکولر ٹیشو سے بھی ہم جو مونوپوٹنٹ سٹیم سیلز ہیں وہ ہم لے رہے ہیں، یونیپوٹنٹ سٹیم سیل کو ہم اٹھا رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاؤ اٹ از ورکنگ. کیسے آپ میزن کائمل سٹیم سیل کو اٹھا رہے ہیں، کیسے پریپریشن ہو رہی ہے، کیسے ایک ہم UOL یونیورسٹی آف لاہور کی ٹیم کے ساتھ ہمارا کولیبریشن ہے، کیسے یہ ساری ریسرچ چل رہی ہے. پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کسی چھکو کی دکان پہ پیچھے بیٹھ کے کام نہیں ہو رہا. اٹ از اے سائنٹیفک ورک. اور پھر آپ میری ہی سپرویژن میں وہاں پہ خود بائیوپسی لیں 3 ماہ کے بعد. ٹھیک ہے، بائیوپسی لے کے خود دیکھیں. ہمارے سیٹ اپ پہ جو انورٹڈ مائکروسکوپ کے ڈسپلے ہیں ان کے اوپر خود دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کو رزلٹ ملا ہے یا نہیں. میں چاہتی ہوں کہ ہم یہ اسٹڈی پاکستانی اٹھ کے ڈاکٹرز خود دیں. میں نے ابھی جو اپنی اسٹڈی ہے ڈاکٹر تنویر، وہ میں نے ایشرے میں، یورپین سوسائٹی فار ہیومن ریپروڈکشن اینڈ اینڈوکرینالوجی، ابھی میں نے کوئی 1 مہینہ پہلے میں نے انہیں ڈپازٹ کروائی ہے. اگر ایسی بات نہ ہو اور وہ وہاں پہ آپ اپنی ریسرچ نہیں دے سکتے جب تک آپ کا ٹیچنگ ادارے کا آپ کو لائسنس اور رجسٹریشن نمبر نہ ہو. اور ہم نے اس سے پہلے، یہ میں آج ڈاکٹرز کو بتانا چاہ رہی ہوں، خاص طور پہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک امریکی ڈاکٹر نے کہہ دیا، بلکہ آپ نے ان کے کلپ ضرور دکھانے ہیں کہ یو ٹرن صرف آپ کہتے ہیں نا جی فلانا ہمارا سیاسی لیڈر لے گیا، یہ یو ٹرن امریکی بھی لیتے ہیں. کیسے 7 سال وہی امریکی ہمیں پیشنٹ بھیجتا رہا. جب ہم نے اس سے کانٹریکٹ کو ڈیزالو کیا، کانٹریکٹ کون ڈیزالو کرتا ہے؟ جو ہائر لیول پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ سینٹر نہیں تھا امریکہ میں، سینٹر تو پاکستان میں ہے. تو آئی واز اتھارٹی کہ میں نے اس سینٹر کو اس کانٹریکٹ کو ڈیزالو کیا. میری واٹس ایپ پہ جو کمیونیکیشن ہے اس کو بھی لوگوں کو دکھائیے کہ آئی واز دا فرسٹ پرسن جس نے اس کو ڈیزالو کیا. اس کے بعد وہی بندہ اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جی سٹیم سیل ہمارے ڈاکٹروں کو کیا وہ خصوص سمجھتا ہے کہ ان کے دماغ نہیں ہے. ان کو کہتا ہے کہ یہ تو سٹیم سیل پہ کام ہی نہیں ہوتا ٹیسٹیکولر فیلئر میں، حالانکہ وہ خود ٹیسٹیکولر پرفیوژن کرواتا رہا. ٹھیک ہے، ٹرکی میں جا کے لوگوں کی کرواتا رہا، پاکستان میرے پاس بھیجتا رہا. پھر اس کے بعد جب ہمارے 2 دفعہ ورلڈ کا پہلا سٹیم سیل بیبی کا جب پروگرام چلا تو وہ بندہ لائیو موجود ہوا، جس کی ویڈیو آپ نے نکال کے رکھی ہوئی ہے میرے آنے سے پہلے، جس پہ وہ خوشی سے کہہ رہا ہے کہ وہ ساجدہ کنگریچولیشنز کہ ہم دونوں نے مل کے، ہماری یہ ایک اچیومنٹ ہے، پہلا ورلڈ کا پہلا سٹیم سیل بیبی. جب میں نے ریسرچ اس کو دینے سے انکار کر دیا تو اس نے یہ لکھنا شروع کر دیا کہ پاکستان میں سٹیم سیل کا سینٹر ہی کوئی نہیں ہے، یہ سب فلاپ ہے. تو ہمارے ڈاکٹرز ماشاءاللہ دنیا کے ڈاکٹر تنویر کس کونے میں کام نہیں کر رہے. ایسے بالکل ایسے. ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں وہ کرنے والی بات ہے. جی ناظرین، جیسے ڈاکٹر صاحبہ چونکہ بڑے زبردست انداز میں آپ کو یہ باتیں بتا رہی ہیں، لیکن چونکہ ان کا جو وے آف ٹاکنگ ہے وہ بیسیکلی اگریسو ہونے کا ایک پرپز ہے کہ جب آپ اپنے ہی ہیرو کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا جو رزلٹ آتا ہے وہ پھر دنیا سے سنبھالا نہیں جاتا. جیسے کہ اگر میں صدیوں پرانی بات تو نہیں کر سکتا، میں اگر سنبھالا نہیں جاتا، ہاں توڑا کتا ٹومی ساڑا کتا کتا تو ڈاکٹر صاحبہ جو ہے نا پاکستان کا ڈاکٹر ریسرچ کرے تو وہ جی میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ جیسے آپ اگر دیکھیں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اقبال کی قبر پہ کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری اس قوم کو جگانے کے لیے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ بھئی آپ نے اپنا ایک خطہ حاصل کرنا ہے جہاں پہ آپ آزاد رہ سکیں گے. اس قوم کو جگانے کے لیے ان کو کتنے سال لگے، تو انہوں نے اس وقت، ڈاکٹر صاحبہ کی نظر میں ایک شیئر کر رہا ہوں، جو انہوں نے اس وقت کہا کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ نے چونکہ یہ بیڑا اٹھایا ہے، کوئی بھی آپ کو جتنی بھی آپ کی مخالفت کرے اس سے کچھ نہیں ہوتا.
کیونکہ جب آپ نیت کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, کمیونٹی کو سرو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور پبلک کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو دیکھیں اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے. پبلک تو چونکہ ہمارے ہاں تو پڑھے لکھے جاہلوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور کم پڑھے لکھے جو ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, لیکن پڑھے لکھے لوگ بھی کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اگر کوئی ڈاکٹر ریسرچ کر رہا ہے, اس کا اگر ایکسپیرینس ہے, تو مجھے ڈاکٹر صاحبہ کے پاس جانا چاہیے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے چیلنج کیا کہ آپ میں سے کوئی بھی بندہ ہمارے سینٹر پہ آئے اور وہاں پہ وہ آ کے خود اپنی مانیٹرنگ میں اور خود اپنے ہاتھ سے یہ سارا کام کریں. تو اب میں چونکہ ڈاکٹر صاحبہ کے پاس اگلے سوال کے لیے جاتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ ابھی جو لوگ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں, اور ابھی ہم کنٹروورسی کو تو سائڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں, پہلے تو ہم پبلک اویئرنیس پہ آتے ہیں نا. جی پبلک اویئرنیس یہ ہے کہ اسٹیم سیل تھراپی جو ہے وہ جیسے ہم کسی بھی بے اولاد جوڑے کی کرنا شروع کر دیتے, اس پہ میکسیمم کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ہاں, یہ بڑا زبردست کویشچن ہے کیونکہ یہ تو ہر بندہ ویسے بھی پوچھتا ہے. جی جی. دیکھیں, دیٹ ڈیپینڈس. پہلی بات ہے کہ ایویلویشن اس کپل کی یا اس پرسن کی, اگر میل کا ہونا ہے یا فیمیل کا ہونا ہے. ٹھیک ہے. پہلے تو بات ہے کہ انہیں کوئی سسٹمک ڈیزیز نہیں ہونی چاہیے, ایکٹیو نہیں ہونی چاہیے, اگر ہے بھی تو ان دنوں وہ کنٹرول ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان دنوں کہ اس کو ایکٹیو انفیکشن نہ ہو, کیونکہ جب آپ ایکٹیو انفیکشن کے دنوں میں اسٹیم سیل ڈالیں تو وہ ویسے ہی ایک جنگ تو باڈی کی ویسے ہی چلنی ہے. ٹھیک ہے, بے شک وہ دوسرے آرگن سے آیا ہوا سیم بندے کا اسٹیم سیل ہے, لیکن فائٹ تو کرے گا نا باڈی میں جگہ بنانے کے لیے, وہ چیز ہو. اگر تو اس کو کوئی ایسا ایکٹیو انفیکشن نہیں ہے اور کوئی اس وقت ایکٹیو ڈیزیز نہیں ہے, تو ہم ان کو سلیکٹ کرتے ہیں. ایک دن کے اوپر ان کے اسٹیم سیل 3 سورسز ہیں جو ہمارے, ہم جن سے اسٹیم سیل, میزن کائمل اسٹیم سیل, ڈپلائڈ اسٹیم سیل جو اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس میں وہ بلڈ بھی ہو سکتا ہے, آپ کا فیٹ بھی ہو سکتا ہے, آپ کا بون میرو بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. 99% لوگوں میں فیٹ میں ہم اتنے خود کفیل ہیں کہ ہمیں اسٹیم سیل مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں ٹمی فیٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد آگے 1% میں بون میرو. میرا خیال ہے کہ میل فیمیل انفرٹیلٹی میں ٹمی فیٹ کا سب سے اہم رول ہے, سب سے زیادہ ہے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کچھ ایسا پروسیس چلتا ہے کہ جب ایک آرگن فیل ہوتا ہے نا تو دوسرا آرگن اس سے ڈبل کام شروع کر دیتا ہے. تو ٹمی فیٹ اس کو فوراً کور کرتی ہے. اور جب ان کے ہمیں ایکٹیو اسٹیم سیل ہم رات کو نکالتے ہیں, پلس ہم یونیپوٹنٹ اسٹیم سیل بھی لیتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ, ڈاکٹر صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ہمارے ڈاکٹرز کو نہیں پتا. وہ جب ریسرچ پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی, میزن کائمل ڈپلائڈ اسٹیم سیل ہے, وہ ہیپلائڈ میں کیسے جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں اب چونکہ ڈاکٹرز بیس میں ہے نا, تو یونیپوٹنٹ اسٹیم سیل ہم لیتے ہیں ٹیسٹیز سے. ٹھیک ہے. یا اووری سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ یونیپوٹنٹ اسٹیم سیل ٹیسٹیز سے بڑا آسان ہے ہمارے لیے نکالنا. ہم ٹیسٹیکولر ایسپیریشن بھی پہلے کرتے ہیں, پھر ایکچولی وہ میزن کائمل اسٹیم سیلز کی مدد سے ہم ان یونیپوٹنٹ اسٹیم سیل کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ نام نہاد فیلئر والوں میں بھی یونیپوٹنٹ اسٹیم سیل اندر موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو بعد میں سپرمیٹوگونیا بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انہی سے ہی آگے سپرمیٹوجینیسس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دس از ویری امپورٹنٹ, جو کہ عام ڈاکٹرز کو نہیں پتا. رات اوور نائٹ یہ کام ہوتا ہے. اگلے دن جب وہ ہمارے اسٹیم سیل ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو ہم دوبارہ سے ٹیسٹیکولر ٹیشو میں یا اوویرین ٹیشو میں ڈالتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ایک دن رات ان پیشنٹ کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا, ہاسپٹلائز ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, دوسرا جو میرے سے ابھی سوال پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ سی کے ڈی کا مریض ہے, سی ایل ڈی کا مریض ہے یا ایڈز کا پیشنٹ ہے, کیا وہ کوالیفائی کرتا ہے اسٹیم سیل تھراپی میں؟ دیکھیں, اگر تو ایڈز کا پیشنٹ ٹریٹمنٹ لے کے ٹھیک ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بچے پیدا کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم اسپیشل پروفیلیکسز لے کے ان کے لیے, میرے جو لیور فیلئر والے پیشنٹ ہیں یا ایسے پیشنٹ ہیں, ان کی ہم نے تھیٹر علیحدہ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایون کیونکہ میں دوسرے پروسیجر بھی کرتی ہوں, ان کا بھی تھیٹر سیپریٹ ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم اس کو اس کے اندر کرتے ہیں, لیکن ان کا کلچر بھی ہمارا ایک علیحدہ انکیوبیٹر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان کے لیے CO2 انکیوبیٹر سیپریٹ ہے. پیشنٹ کو بتایا جاتا ہے, پیشنٹ ہمیں پے کرتا ہے, تو تب ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کو سیپریٹ, ان کا دوسرا انوائرمنٹ ہم خراب نہیں کر سکتے ان کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, وہ والی فیمیلز جن کی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ 45 پلس ایج میں وہ چلی گئی ہیں اور وہ سارے یہ جتنے بھی ٹرائل ہیں وہ لے چکی ہیں لیکن وہ اب مایوس ہو کے بیٹھ چکی ہیں, تو ان کے لیے بھی کوئی سکوپ ہے؟
میری ابھی جو پیشنٹ ہے ریسنٹلی 48 ایئرز میں اس پہ سٹیم سیل کے بعد فیمیل سٹیم سیل بیبی جو ہمارا پہلا تھا اس نے 48 ایئرز میں اس کا بچہ پیدا ہوا. ٹھیک ہے. اور اس کو بھی اوویرین فیلئر جو ہے وہ 40 ایئرز میں ہو چکا ہوا تھا. سٹیم سیل کے بعد اس کی اووریز ریوائیو ہوئی اور پھر اس نے خود سے اپنی باڈی کا اس نے نیچرل وے سے کنسیو کیا. اچھا جو مزے کی بات ہے میں نے جو پہلا بچہ ہمارا لکیلی سٹیم سیل کا, بلکہ وہ جو آپ ابھی کہہ رہے تھے نا کہ کنٹروورسیز ہیں, انہوں نے کنٹروورسی کا لفظ اس میں کیا نا کہ جی یہ پہلا سٹیم سیل بیبی تو ہے ہی نہیں. اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ ایک دنیا کے لیے معجزہ ہے. وہ بندہ ہمارا گارڈ تھا, ٹھیک ہے, ایزوسپرمک پیشنٹ تھا, اس کے ہم نے سٹیم سیل کیے, سیکورٹی گارڈ تھا کیونکہ وہ اس کے بعد نہ صرف اس وقت سپرم آئے, آج بھی اس کو لے جائیں, اس کے آج بھی ابھی بھی تھوڑے سے سپرم موجود ہیں, اس کو کہیں ایجیکولیٹ دے. لوگ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ وہ سپرم کہیں اور رکھے گئے, نو. اور اس نے گھر بیٹھ کے نیچرل وے سے اس کا بچہ پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ابھی بھی ایویڈنس کے طور پہ بندہ بھی موجود ہے. 5 to 10% لوگوں میں یہ چانس ہے کہ سپرم جو ہیں, ابھی تک ہمیں جو رزلٹ ملا ہے آنیسٹلی 5% لوگوں میں سپرم خود سے بھی آ جاتے ہیں, خود سے پریگننٹ ہوئی ہیں ان کی وائف. ٹھیک ہے. ان کے کیسز میں کیا کہیں گے, 90% کیسز میں ہمیں آئی وی ایف پر ہی جانا پڑتا ہے کیونکہ سپرم آ بھی جائیں ان کی اتنی موٹیلٹی نہیں ہوتی کہ وہ نیچرل وے سے. لیکن ایسے پیشنٹ کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ جس کا 0 سپرم تھا اس کی اپنا بایولوجیکل ٹیشو مل جائے جس سے ہم اس کا آئی وی ایف کر سکیں. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات بھی بتاؤں آپ کی, ابھی ہم لوگ انشاءاللہ ایک ٹرائل ماؤس کے اوپر ہم نے یہ یونیورسٹی آف لاہور کے ساتھ کیا ہے. اس میں ہم ان مائس کے ہم سٹیم سیل سے خود اس کو فیکٹر ڈال کے نا, ویکٹر خاص ویکٹر ہوتے ہیں جن سے ہم انہیں انڈیوس پلوریپوٹنٹ سٹیم سیل میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک ہوتا وہ ایڈلٹ سٹیم سیل ہے, لیکن اس کو ویکٹر وغیرہ دے کے ہم انڈیوس کرتے ہیں تو وہ بیہیو کرنا شروع ہو جاتا ہے ایسے جیسے آپ کا ایک ایمبریونک سٹیم سیل ہے. اور پھر اس کی مدد سے خود لیب میں انشاءاللہ بہت جلدی سپرم پروڈیوس کریں گے, اور جب وہ سپرم پروڈیوس ہوں گے تو انشاءاللہ میڈیا کو بھی وہاں پر دکھاؤں گی, کیونکہ پہلے مجھ سے یہ غلطی ہوئی نا کہ وہ کہتے ہیں جی اتنا میڈیا نہیں آیا تھا جتنا میڈیا وہاں پر آیا. تو یہ پاکستانیوں کا قصور ہے نا بھائی, میں نے تو لوگوں کو بتایا. سب سے پہلے تو ڈاکٹر تنویر, میں نے جب بچہ ہمارا پریگننٹ بھی, ہم اس کو 3 سال دکھا نہیں سکے, بچے کو 2 سال کیوں نہیں دکھا سکے. ہمیں سب سے بڑے تھریٹ آتے تھے کہ تم لوگ اگر اناؤنس کرو گے تو ہم مولویوں سے تمہیں اڑوا دیں گے. ٹھیک ہے. میں نے اس پہ, مجھے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو بڑا مقام دے, بلال کتب صاحب مجھے ملے, میں نے انہیں بتایا, انہوں نے کہا بیٹھو ڈاکٹر, اگر اسی باڈی سے سیل لے کے اسی انسان میں کیے جا رہے ہیں تو میں تمام علماء کو بٹھاؤں گا اور ڈکلیئر کروں گا. اور میں نے کتب آن لائن پہ بیٹھ کے لوگوں کو, جب مجھے یہ ان سارے علماء ہر فقہ کے عالم نے یہ فتویٰ دیا کہ یس یہ حلال ہے, تب جا کے ہم نے یہ بچہ ڈکلیئر کیا. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ ایک عورت اٹھ کے کام کرے, پہلی تو بات ہے ریسرچ کرے, گورا کرے. گورے نے نہیں کی تو ٹیچنگ ہاسپٹل میں سپون سونے کا چمچ لے کے ایسے گھرانوں میں پیدا ہونے والا بیٹا یا بیٹی کرے. ہمارے جیسے لوگ اٹھ کے کرے تو انہیں پہلے یہ کہا جائے کہ بھئی تمہیں تو انلیگل کام میں مار دیا جائے گا. جب وہ بھی ہو گیا, لوگوں نے گھروں میں جا کے بچے کے بال لیے, پتہ نہیں کہاں سے ڈی این اے کرائے. جب ساری چیزیں ٹھیک ہو گئیں, سب چیزیں پتہ چلی, تو پھر اس کے بعد کہا کہ سٹیم سیل کا تو وجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب, بالکل یہ ہر جگہ پہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی اڑان لے رہے ہوتے ہیں, آپ اوپر جا رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہیں. ہم چونکہ بینگ اے کمیونٹی تو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کو رکاوٹ پیدا کرنی چاہیے, چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر تو پڑھی لکھی قوم ہے, لیکن ان کا جو رسپونڈ اور رویہ دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جیسے آپ نے مذہبی فرقوں کی بات کی یا مذہب والے لوگوں کی بات کی, تو ان میں بھی میں سمجھتا ہوں کیونکہ بڑے بڑے مفتیان جو ہے نا وہ میرے پاس آتے ہیں, پیشنٹ بھی ہیں ریگولر, تو ان کو ہم ریگولر بیس پہ جب کوئی چیز سمجھاتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے. لیکن اگر ان کو غلط فیڈ کر دیا جائے تو وہ پھر اسی کو لے کے چلتے ہیں, چونکہ ان کا وہ اس طرح کا ایکسپوجر نہیں ہوتا کہ دنیا گمی ہو یا باقی سارے معاملات کو دیکھا ہو. تو یہ ہماری غلطی ہے بینگ اے ڈاکٹر, میرا کام ہے ان کو ایجوکیٹ کرنا. بالکل. تو یہ ہے وہاں پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا یہ سوال ہے, ایسی فیمیل جو ویجینل ڈسچارجنگ ہے ان کو, یا اس کے علاوہ ان کو پی سی او ایسز ہیں, پی سی او ڈی ہے, یا اس کے علاوہ ان کو کوئی فیبرائڈ ہے یا کوئی رسولیاں بنی ہوئی ہیں, تو کیا یہ بھی ساری مریض جتنی بھی ہیں یہ کوالیفائی کرتی ہیں سٹیم سیل کے لیے؟
دیکھیں ابھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایکٹیو انفیکشن میں نہیں کرنا ٹھیک چاہیے. ہے. مس ہو جائے کسی سے تو وہ اور بات ہے, لیکن ہم رول آؤٹ ضرور کرتے ٹھیک ہے. ہیں. ٹھیک ہے. پلس فائبرائڈ میں کوئی کانٹرا انڈیکیشن نہیں ہے. میرے ٹھیک ہے. کتنے پیشنٹ ہیں جن کی میں مائیومیکٹمی اور اوویرین سٹیم سیل دونوں ساتھ کرتی ہوں. ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہ چونکہ ہمارے اور کلینکل ٹرائل پی سی او میں کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیسسٹک اووری میں سٹیم سیل کا کیا رول ہے, اس میں تو سیرم اے ایم ایچ بہت ہائی ہے, لیکن اس میں بھی فائبروٹک اور ریزسٹنٹ ہو جاتی ہیں اووریز. جو ان کے چھوٹے چھوٹے فولیکل ہوتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں, ڈسٹینڈ ہی نہیں ہوتے, تو ان میں بھی ہمیں ریجوینیشن اووری کی بعض دفعہ سٹیم سیل سے کرنی پڑتی ہے, تب جا کے وہ پریگننٹ ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے ہم اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں تو ہمیں یہ فیل تو ہو رہا ہے کہ یہ چونکہ ایک کاسٹلی ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں ہم نے دیکھا کہ بے اولادی کے مسائل پہلے تو ہوتے تھے بہت زیادہ امیر گھرانوں میں, اب ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ غریب گھرانوں میں بھی یہ مسائل ہیں. پہلے میں دیکھتا تھا کہ میری پریکٹس میں اگر کوئی 100 پیشنٹ آ رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ بیسیکلی جو میل یا فیمیل انفرٹیلٹی والے وہ تقریباً 20% جو امیر لوگ ہوتے تھے. اب تو میں دیکھ رہا ہوں 50-50 ہو گیا کام. تو اس کو ہم کیسے کور کر سکتے ہیں, یا غریب آدمی کیسے اس علاج کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے دیکھی ہیں کئی پھولوں کی آنکھیں پرنم, کیسے کہہ دوں کہ گلشن میں بہار آئی ہے. میں نے بہت سارے, آپ نے کہا نا کہ امیر لوگوں کی ہے, یقین کریں اتنے غریب لوگ ہیں جن کو یہ پرابلم ہے. غربت علیحدہ مار رہی ہے اور ان کے پاس یہ بالکل, ان کو ہم اپنی ایک WFA میری ہم نے ایک NGO بنائی ہوئی ہے, وہ ہماری ہیلپ کرتی ہے. اس میں بہت مخیر حضرات جو لوگ اس سے ٹریٹمنٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے, وہ اس میں فنڈ ڈالتے ہیں. اس فنڈ کی مدد سے ہم ان لوگوں کو کیمپنگ کر کے اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, اور وہ بالکل اس میں آئیں, بالکل نہ گھبرائیں کہ آپ کا علاج نہیں ہوگا. میرے پاس جو بھی بندہ چاہے وہ جتنا بھی غریب ہے, اگر رجسٹر ہو گیا تو میں انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے میں اکوموڈیٹ کروں گی. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا بڑی ہیلدی قسم کی ہماری اس پروگرام کے اندر ٹاک ہوئی. تو ڈاکٹر صاحبہ کے اوپر چونکہ جو کنٹروورسی پیدا کی گئی وہ بیسیکلی ان کے ساتھ کولیگ تھے, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ مناسب نہیں ہے. تو ان کی جو ہے وہ میں نے ایک ویڈیو نکالی ہے جس پہ وہ خود اس چیز کو مان رہے ہیں, ڈاکٹر صاحبہ کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں. اور اس کے بعد چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فنانشلی کئی پرابلم ہوتے ہیں, بہت زیادہ NGO انوالو ہوتی ہیں, تو یہ سارے پروگرام کو اس نے سبوتاژ کرنے کی کوشش کی. تو یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے آن بھی کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ بھی چلے کہ اس میں حقیقت کتنی ہے. یہ ویڈیو چونکہ میرے موبائل پہ ہے, اس کو ہم اس ویڈیو پہ چلا بھی دیں گے. یہ آواز بھی آپ اس کی سنائی آپ کو دے رہی ہے. تو یہ وہ گورا ہے جو ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ تھا. تو یہ وہ والی جو ہمارے پاس ایک پراپر ایک ثبوت ہے, اور اس کے علاوہ میرے پاس یہ آپ نے کاغذ بھی دیکھے ہوں گے, یہ ساری ڈاکٹر صاحبہ کی جو میل ہیں جو ریسرچ پہ ہم نے نکالی ہیں, MOU ہیں جو اس کے ساتھ سائن ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے کیمرے کی نظر ہیں, اور یہ ہم اس کو جب ویڈیو کو پراپرلی لوگوں تک شیئر کریں گے تو ساری ڈیٹیل اس کے اندر بھی ہوگی. ان میں وہ MOU ہیں جن پہ ہم نے سائن نہیں کیا, جو کہ جس وجہ سے اس میں جو فیکٹر 1 اور 2 بتایا گیا ہے, جس میں 10% کہا گیا کہ پراپرٹی. اچھا ڈاکٹر صاحب, لاسٹ میسج آپ پبلک کو یہ دے دیں, 1-1.5 منٹ آپ کے پاس ہے, کہ ڈاکٹر کمیونٹی کنٹروورسی والوں کے لیے آپ کا کیا پیغام اور پبلک کے لیے کیا پیغام؟ دیکھیں, ڈاکٹر کمیونٹی جو کنٹروورسی والے گروپ ہیں, آپ میرے بہت پیارے کولیگ ہو, آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہے مجھے کسی شہر میں بلائیں, میں آپ کو تمام چیزیں بتا کر جاؤں گی. آپ لوگ میرے IVF سینٹر میں, سٹیم سیل سینٹر میں آنا چاہیں, یو آر آلویز ویلکم. ٹھیک ہے, لیکن اس کا مجھے موقع دیں کہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں, اور اپنے پیشنٹس کا فیڈ بیک خود لیجئے اور ان کی سکسیس کو خود مانیٹر کیجئے, یہ ہے ان کے لیے. اور دوسرا آپ نے کہا پیشنٹس کے لیے یہ میرا میسج ہے کہ آپ لوگ پہلے بھی مجھ پہ ہمیشہ ٹرسٹ کرتے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں, اور میرا جو کام ہے نا, میرا مذہب, میرا فریضہ, میری نماز, وہ صرف آپ لوگوں کی محبت ہے. اور میں آپ لوگوں کی محبت کے لیے, آپ کے گھروں میں خوشیاں لانے کے لیے اپنے لاسٹ بریتھ تک انشاءاللہ اس وار میں کھڑی ہوں, اور اللہ کی رحمت سے کھڑی رہوں. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میڈیکل کمیونٹی کی سپر ہیرو ہمارے ساتھ موجود تھی ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز صاحبہ. آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ڈیٹیل گفتگو کی اور کنٹروورسی کے اوپر بھی بات کی. ہم انشاءاللہ نیکسٹ شو میں دوبارہ اس کو مزید ایکسپلین کریں گے. تو ناظرین, مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو اس پروگرام کے اندر سے بے شمار چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی, اور ایسے وہ جوڑے جو بے اولاد ہیں یا مایوس ہو چکے ہیں, یا جس طرح کا کوئی بھی ٹرائل لے چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ بے اولادی کا شکار ہیں, وہ ڈاکٹر صاحبہ سے ضرور کانٹیکٹ کریں.
डॉक्टर साहबा को आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर साहबा का नाम लिखेंगे, पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अदरवाइज़ आप हमारे इस प्रोग्राम के लिंक के थ्रू कमेंट के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं और डॉक्टर साहबा से आप अपना इलाज करवा के अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, इन्फॉर्मेटिव मेहमानों के साथ और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त।